नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सहाबा सीरीज में हमने आप लोगों को बताया था इस किताब का नाम सहाबा कराम के दरख्शा पहलू। इस किताब से जो टॉपिक हम आज अखज़ कर रहे हैं वो है हज़रत अमरू बिन जमू। लास्ट क्लास में हमने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मुतालिक पढ़ा था। आज हम दूसरे सहाबी हज़रत अमरू बिन जमू के मुतालिक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमरू बिन जमू रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़माने जाहिलियत में यसरिब का एक अजीम रहनुमा माना जाता था। आप कबीले बनु सलमा के सरदार थे और आपका शुमार इस वक्त के सखी और बहादुर लोगों में होता था। अब देखें हज़रत अमरू बिन जमू कहाँ के रहने वाले हैं? यसरिब के। यसरिब कौन सी जगह है? मदीने का, मदीना जो है मदीनतुल मुनव्वरा, उसका पुराना नाम है यसरिब। तो ये यसरिब के बहुत अजीम रहनुमा थे, मतलब एक लीडर, एज अ लीडर की हैसियत से पहचाने जाते थे, एज वेल एज वो एक बहुत बहादुर शख्स थे। साथ ही साथ वो कौन से कबीले से ताल्लुक रखते थे? बनु सलमा कबीले से ताल्लुक रखते थे। जमाना जाहिलियत में सरदारान अरब में ये रिवाज था कि हर सरदार के लिए एक खुसूसी बुत होता जिसे वो बड़े एहतमाम से अपने घर में रखता, ताकि सुबह व शाम इससे बरकत हासिल करे। खुशी के वक्त इसके नाम पर जानवर कुर्बान करे और मुसीबत के वक्त इससे पनाह तलब करे। यानी देखें, चूंकि ये एक रहनुमा थे, एक लीडर, एक सरदार थे अपने कबीले के, तो अब चूंकि ये कबीले के सरदार हैं, तो जो कबीले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस जो जिस बुत को वो मानता है, तो उसके घर में वो बुत होना जरूरी था। अब ये जो थे, अब हम जानते हैं ना, कुरान में भी मतलब कुछ बुतों के नाम आए हैं, जैसे लात, मनात, उज्जा, जो बड़े बड़े बुत हुआ करते थे उन लोगों की नजर में। तो उसमें से एक बुत था मनात नाम का। तो ये उस बुत को माना करते थे, क्योंकि सभी सरदार सब जो थे अपने कबीले के हिसाब से अलग अलग। आज भी हम देखते हैं ना कि हर कोई, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, यानी जो आइडल वर्शिपर्स हैं, वो डिफरेंट बुतों को मानते हैं। कोई किसी बुत को मानता है, कोई किसी बुत को मानता है। सब एक साथ सबको नहीं मानते थे। तो ये मनात को मानते थे और ये इनके घर में नस्ब किया हुआ था, यानी इनके घर में वो बुत रहा करता था, जिससे मतलब वो क्या करते थे, खुशी का मौका हो तो उसकी पूजा वगैरह करना, उसकी परस्तिश करना, उसके नाम पे जानवर कुर्बान करना, मुसीबत हो तो फिर उनसे दुआएं करना, ये इन लोगों का मामूल हुआ करता था। हजरत अमरू बिन जमू रदील्लाहु ताला अन्हु के बुत का नाम मनात था और उसे बड़ी उम्दा लकड़ी से तैयार करवाया गया था। घर में इसकी बड़ी निगहदाश्त की जाती और इंतहाई अकीदत के साथ उसे आला किस्म के अतरियात लगाए जाते। यानी एक तो पहले पहले तो उसे बहुत मनात नाम का जो बुत था, उसको उम्दा लकड़ी, यानी कि जो बहुत एक्सपेंसिव और जो बहुत आला किस्म की लकड़ी होती है, उससे बनाया गया था। और साथ साथ उसकी मतलब उसको जो भी डेकोरेट करना और सारा जो होता था, वो उनके घर में ही हुआ करता था। और इत्र लगाया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसिव इत्र से उसको मतलब खुशबूदार बनाया जाता था। हजरत अमरू बिन जमू रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 60 साल थी। यानी चूंकि देखे सरदार हैं, तो उम्र भी उम्र रसीदा थे, 60 साल की उम्र थी। जबकि ईमान की किरणें यके बाद दीगरे यसरिब के हर घर में जिया पाशियां करने लगी थी। यानी चूंकि अब या यसरब में, यानी कि मक्का के बाद मदीना में भी अब इस्लाम फैलने लगा था। ये उस दौर की बात है जब हजरत अमरू बिन जमू 60 साल के हैं। सबसे पहले मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अनथक कोशिश और तबलीग से हजरत अमरू बिन जमू रदियल्लाहु ताला अन्हु के तीनों बेटे माऊज, माज और खलाद रदियल्लाहु ताला अन्हुम और इनके मुखलिस दोस्त हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए थे। अब देखें, ये कौन है? हजरत जो अमरू बिन जमू एक सरदार हैं, उनके तीन बेटे हैं, माज, माऊज और माज, माऊज और खलाद। ये तीन बेटे हैं।
تو تینوں آلریڈی اسلام قبول کر چکے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ حضرت مصعب بن عمیر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جو بہت انیشیل سٹیج میں ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ صحابی جو تھے، یہ مطلب ان کے بھی انشاءاللہ ہم بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کتنے زبردست قسم کے صحابی تھے۔ تو ان صحابی کے ہاتھوں پہ تین لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو کہ تین ان کے بیٹے ہیں، حضرت عمرو بن جموں کے، جو بت پرست ہیں۔ اور ان کا جو فرینڈ ہے، ان کے جو انٹیمیٹ فرینڈ ہے، وہ کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل، وہ بھی ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ تو تینوں بیٹے اور دوست ایمان لے آئے، اور ان کو خبر نہیں ہے ابھی تک کہ میری اولادیں ہی پہلے ایمان لا چکی ہیں۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر اور ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہو گئیں۔ اب یہ جو حضرت عمرو بن جموع ہے، ان کی وائف کا نام، ان کی جو زوجہ ہیں، ان کا نام ہند ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کچھ ایک روش کو مطلب ایک طرف جا رہے ہیں، اور تو وہ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی چینجز کسی اولاد میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ماں کو خبر ہوتی ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں، ایک ہی جیسے مطلب ان کا ڈیفینیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین میں خالص ہو جاتا ہے تو پھر ان کا والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہو جاتا ہے، تو وہ سب نوٹ کر رہی ہوں گی ان کی والدہ۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے تینوں بیٹے اسلام قبول کر چکے ہیں، تو وہ جو ان کی وائف ہند تھی، وہ بھی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن حضرت عمرو بن جموں کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ ان کے علاوہ باقی سب مسلمان ہو گئے، تینوں بیٹے بھی اور وائف بھی، بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہیں۔ حضرت عمرو بن جموں رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، یعنی آلموسٹ سارے لوگ جو تھے مدینہ میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا کہ کہیں اس کا خاوند حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ تو دیکھیں، یہ یہاں پر بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب انسان کیا یہاں پر کیا بیان کیا گیا کہ زیادہ تر یثرب کے لوگ، یعنی مدینہ کے لوگ جو تھے اسلام قبول کر چکے تھے، بڑے بڑے مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی کچھ چند ایک رہ گئے تھے، باقی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ اب چاہتی تھی کہ جب اتنے سارے سردار اور اتنے سارے لوگ مدینہ کے اسلام قبول کر چکے، تو میرے ہسبینڈ حضرت عمرو بن جموں جو ان کے شوہر ہیں، وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں۔ تو ان کو ایک خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کو کفر کی حالت میں ہی موت نہ آ جائے۔ تو یہ ایک ڈر، یہ ہر ایمان والے کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ مجھ سے منسلک جو لوگ ہیں، مطلب جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں، میں جن میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، مطلب جو بھی انسان ایمان والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر اس انسان کو ایمان مل جائے جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں، اور ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ کہیں کفر کی حالت میں نہ مر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اب عمر کتنی ہے؟ 60 سال کی عمر ہے۔ ادھر حضرت عمرو بن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا دیا۔ اب دیکھیں، چونکہ ان کو خبر ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ان کو بیوی کو یہ ڈر ہے کہ میرے جو ہیں شوہر وہ کفر میں نہ مر جائیں، اور شوہر کو یہ ڈر ہے کہ میری اولاد کہیں اسلام قبول نہ کر لے، حالانکہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کو ایسا ڈر تھا کہ مصعب بن عمیر کو وہ مطلب روزانہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے لوگ ان کی تقریر اور ان کے جو قرآن جو الفاظ زبان سے نکل رہے تھے، قرآن کے الفاظ، تو اس کے اوپر لوگ روزانہ کیا کر رہے تھے؟ اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ مصعب بن عمیر کی باتوں میں آ کر کہیں میرے بیٹے بھی اسلام کو قبول نہ کر چکے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اسلام آلریڈی قبول کر چکے ہیں اور والد کو اب تک خبر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ یعنی اب یہ ڈر کے مارے اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اپنے بچوں پہ نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی صحبت اختیار کر لیں مصعب بن عمیر کی، اور پھر وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دیکھیں، وہ بھی ابھی ظاہر نہیں کر رہی ہیں کہ ہاں بیٹے حکمت مطلب ایمان لے کر آ گئے، حکمتاً ابھی کام کر رہی ہیں۔
آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ یعنی اب وہ کیا کہہ رہی ہیں، انڈائریکٹلی اب اسلام کی طرف بلا رہی ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میں نے معاذ کے زبان سے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو مصعب بن عمیر سے وہ سن کر آ کر مجھے سناتا ہے، سنایا اس نے مجھے. یعنی یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، بس یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ معاذ نے کچھ کلمات ایسے بولے ہیں جو کہ مصعب بن عمیر سے سنے تھے اس نے، تو کیا آپ بھی سننا نہیں پسند کریں گے اس کو؟ انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہیں ہو سکا؟ اس نیک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی نہیں نہیں. دیکھیں اب یہ حکمتاً جھوٹ بولا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. جب کسی کو خیر کی طرف بلانا ہے، کسی کو اب ان کو دین کی طرف بلانا تھا نا، تو اب یہ اس کو جھوٹ میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ اسلام نہیں قبول کیا ہے، بس وہ جسٹ سن کے آئے تھے مصعب بن عمیر سے اور وہی مجھے آ کے سنایا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ بھی سن لیں. تو وہ کیا چاہ رہی تھی کہ مصعب بن عمیر نے جو قرآن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا ہے، وہ قرآن کے الفاظ، وہ قرآن کے جو دل میں اترنے والے، جو جذب ہونے والے الفاظ ہیں، وہ کیا ہوں، یہ ڈائریکٹ ان کے کانوں پر اتر جائیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا. اس مجلس میں باتیں ہوئیں، وہ اس نے زبانی یاد کر لی. انہوں نے کیا بہانہ بنا دیا کہ وہ ایک بار مجلس ہو رہی تھی مصعب بن عمیر کی، تو یہ بھی شریک ہو گیا، میرا بیٹا معاذ بھی شریک ہو گیا، اور وہ جو وہ بول رہے تھے وہ مطلب انہوں نے لرن کر لیا، یاد کر لیا، اور وہ آ کے مجھے سنایا تھا. تو اس نے کہا اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ. یعنی وہ جو والد ہیں امرو عمرو بن جموں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ معاذ کو بلا کر لاؤ. بیٹا جب لاؤ. بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگے مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے. تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. یعنی کہ انہوں نے جو سنا تھا سورہ فاتحہ، تو وہی انہوں نے سنانا شروع کر دیا. الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن الرحیم، یعنی جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جو روز جزا کا یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہدایت کا جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس پر ہمیں چلا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب کیا، یعنی کہ جن پر تو مغضوب ہوا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے گمراہوں کے راستے پر چلا. تو یہ انہوں نے پورا کلمات جو سورہ فاتحہ تھی پڑھ کر سنا دی ترجمے کے. اب ترجمے کے تو خیر ہم لوگوں کو ضرورت ہے، وہ تو عرب تھے، تو وہ جب اصل کلام جب اترا، مطلب سوچیں کہ جو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، وہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل کر صحابہ اکرام تک پہنچا، اور صحابہ اکرام نے اسی کلمات کو جب پڑھ کر سنایا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ الفاظ کس طرح سے دل پر اثر انداز ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے پورا جو سورہ فاتحہ تھی اس کو سنا دیا. ہم ایک مرتبہ ترجمہ مکمل طور پر پڑھ دیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. یہ انہوں نے تلاوت فرما دی. سن کر کہنے لگے، اب یا والد نے جب پورا سورہ فاتحہ سن لی تو کیا کہتے ہیں، کیا عمدہ کلام ہے. یعنی وہ زبان کی جو تھی تاثیر اور جو زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، جو انٹینسٹی ہے، اس سے واقف تھے، لینگویج سے. تو عربوں کے اوپر جو دل پر قرآن اترا ہے وہ اس لینگویج کی وجہ سے اترا ہے. یعنی ان کو اتنا متاثر کرتا تھا کیونکہ جو زبان تھی عربک لینگویج،
تو وہ اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ اگر کوئی اس کا جاننے والا ہوگا تو یقیناً وہ اس کو اسلام کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے سورہ فاتحہ کو سنا تو فوراً کیا کہتے ہیں، کتنا عمدہ کلام ہے، کتنا بہترین یہ کلمات ہے جو تم نے مجھے سنائے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ اب انہوں نے کیا سوال کیا اپنے بیٹے سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں جیسا ابھی تم نے مجھے سنایا سورہ فاتحہ؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی عمدہ، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ یعنی اب انہوں نے راز کھول دیا، کیا کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ سنایا، بلکہ آپ کی پوری قوم اسلام قبول آلریڈی کر چکی ہے، یہ تو آپ کو آخر میں سنایا جا رہا ہے۔ تو شوق ہو جاتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ مجھے خبر تک نہیں ہوئی اور سارے لوگ اسلام کو قبول کر لیا، سارے ہی میری قوم کے لوگوں نے، کیونکہ وہ سردار تھے تو انہی کی قوم کے بنو سلمہ کے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بیٹے کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ کیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ اپنے بت منات سے بہت لائل تھے، بہت وفادار تھے، تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں کیا کر لوں، منات سے مشورہ کر لوں۔ دیکھیں ہم بھی کرتے ہیں نا، جب ہمیں کوئی خیر طلب ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے کیا کرتے ہیں، خیر طلب کرنے کے لیے استخارہ کرتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ منات سے میں مشورہ لوں گا، اس کے بعد ہی میں سوچوں گا کہ اسلام کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ وہ اگر مطلب سگنل دے دے گا کہ ہاں بھائی تو کیا آپ کر لو قبول، تو میں قبول کر لوں گا۔ تو یہ انہوں نے سوچا کہ بڑی بات ہے، اپنے دین کو دوسرے دین میں کنورٹ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے بت سے پرمیشن لینا چاہیے یا اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو وہ کاؤنسلنگ کے لیے اپنے بت کے پاس گئے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ تو باپ نے غصے سے کہا، یعنی اب جب وہ عقیدت سے مانتے تھے منات کو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو لکڑی پتھر کا بت ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو ان کو غصہ آ گیا۔ تو اب وہ غصے سے کیا کہتے ہیں، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ منات سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی اب میں کر کے ہی رہوں گا۔ اب وہ منات سے مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمرو بن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے۔ یا اب یہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے بت کے پیچھے کوئی بھی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے تھے پیچھے کی طرف، اور وہ جو باتیں بولتی رہتی تو وہ کیا سمجھتے کہ منات نے ان کے دل میں ڈالی، اس بت نے اس بوڑھی عورت کے دل میں ڈالی، اور وہ جو بولے گی وہ ہم مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے بت کے پیچھے وہ بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیا۔ اس سلسلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ یعنی منات کیا کرتا ہے، خود تو بول نہیں سکتا کیونکہ لکڑی پتھر کا بت ہے، تو وہ کیا کر دے گا، اس بوڑھی عورت کے ذہن میں وہ بات ڈال دے گا جو وہ چاہتا ہے منات، اور پھر وہ بوڑھی عورت اپنی زبان سے وہ باتیں ادا کر دے گی جو منات نے اس کے ذہن میں ڈالی ہیں۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، یعنی کہ ایک طریقہ نا مانگنے کا کہ کیا کرو، جو مانگنا ہے تو پھر پہلے اس کی تعریف کر دو۔ تو وہ پہلے منات کی بہت سارے قصیدے پڑھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اس کی بڑی مداح کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، اپنا مدعا عرض کرتے ہیں۔ اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ یعنی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو منات، تجھے تو خبر ہے کہ ایک مبلغ آیا ہے، مبلغ یعنی جو تبلیغ کرنے والا، جو پریچ کرنے والا، پریچر ہے، جو مکہ سے مدینہ کی طرف آیا ہے۔ اور یہ پریچر کون ہے، ایک مبلغ ہے جو تیرے دین سے پھیر رہا ہے لوگوں کو، وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی منات کو مت مانو، اللہ کو مانو۔ تو یہ ایسا کرنا جائز ہے، یہ ایسا کرنا صحیح ہے،
اور اگر ایسا ہو گیا تو تجھے ہی زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ لوگ کیا کریں گے، اے منات تیری پوجا تیری پرستش کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنے آبائی جو اپنے باپ دادا کا دین ہے وہ چھوڑ کر کسی دوسرے دین پر چلے جائیں گے۔ تو سب سے بڑا نقصان تو تجھے ہے کہ تیرے ماننے والے تیرے پیروکار کسی اور دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب تو مجھے ایڈوائز دے کہ تیرا کیا اوپینین ہے اس بارے میں۔ اب وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ منات سے پوچھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ یعنی میں تو اس کی باتیں سنتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ڈائریکٹ ایسے میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ از راہ کرم میری رہنمائی فرمائے، میں بہت پریشان ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بدھ سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یعنی ان کو کیا لگا کہ اب کوئی جواب دیا تو نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا مطلب، وہ جو منات جو بت ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں نے ایسی بات پوچھ لی کہ میں تجھے خدا چھوڑ کر کسی اور کو مان لوں، تو وہ ناراض ہو گیا۔ تو اب میں کیا کروں گا، جب تک کہ تو مان نہیں جاتا، جب تک میں روز آ کر یہی سوال کروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے، یعنی اتنی عقیدت اتنی محبت تھی ان کے دل میں اس بت کی کہ وہ اتنی جلدی سے مانیں گے نہیں۔ یہ تعلق خاطر بھلا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصے سے منات کی پوجا پاٹ میں اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں چندہ کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دیں، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اب دیکھیں کچھ جواب نہیں آ رہا ہے، تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیوں میرا جواب نہیں دے رہا، مجھے اتنا امپورٹنٹ میٹر ڈسکس کرنا ہے، اتنی اہم بات منات سے پوچھنی ہے، اور یہ اسی ٹائم پر جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو تھوڑے ہی کیا ہو گئی، ان کی جو منات کی ویلیو اس کے وہ جو حضرت عمرو بن جموع ان کے دل میں کم ہو گئی، لیکن بیٹے تینوں کیا چاہتے تھے کہ ویلیو کم نہ ہو بلکہ پوری طرح سے نکل جائے، یعنی ان کی محبت ہی پوری طرح سے دل سے رخصت ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ یعنی کون؟ حضرت عمرو کے تینوں بیٹے اور ان کے جو فرینڈ تھے معاذ بن جبل، وہ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کاروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو وہی معاملہ ہو گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہو گیا ہے نا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ سارے بنو سلمہ کا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ ہر جگہ کا ایک سیویج سسٹم ہوتا ہے جہاں پر وہ گندگی جاتی ہے، ساری جمع ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہوگا، سمجھیں؟ تو وہاں پر جا کر جہاں لوگ گندگی پھینکا کرتے تھے، یہ تینوں بیٹے اور ان کے فرینڈ جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، یہ اٹھاتے ہیں بت کو اور وہ اسی گندگی کے ڈھیر پر پھینک کر آ جاتے ہیں، چپ چاپ سے اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں۔ کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ یعنی وہ اب وہ جس طرح سے پوجا کرتے ہوں گے، اب ہم بھی تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اٹھ کے کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو وہاں سے وہ بت غائب تھا۔ صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یعنی وہ غصے میں پہلے تو تلاش کیا، تلاش کرتے 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 وہیں گندگی کے ڈھیر پر پہنچ گئے،
وہاں سے اٹھا کر لا کر اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے عطر وغیرہ لگا کے اپنی جگہ پر دوبارہ سے کھڑا کر دیا۔ اللہ کی قسم، اب کیا کہتے ہیں حضرت عمرو بن جموں، اللہ کی قسم اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسے آج بہت ذلیل اور رسوا کرتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے نا مشرک، اور یہ قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ کی، منات کی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ تو مشرک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے بتوں کو مانتا ہے۔ تو یہ بتوں کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، یا پھر اولاد ہیں، اور یا پھر اللہ کے نمائندے ہیں جو ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے اور ہمیں جنت تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے کو مشرک، ایسوسیٹر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جاتا نا کہ یہ کس نے کیا تھا، میرے بت کو لے جا کے کچرے کے ڈھیر پر پڑا پھینک دیا، تو آج میں بہت ذلیل و رسوا کرتا، یعنی اس کو اس کی خبر لیتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گڑھے میں پھر پھینکا ہے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا، یعنی اب یہ کنٹینیوس کر رہے ہیں وہی چیز۔ بیٹوں نے دوبارہ سے اسی ڈھیر پر، کچرے کے ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر پر لے جا کے اس کو پھینک دیا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود منات پھر غائب ہے۔ تلاش بسیار کے بعد اسے پھر اسی گڑھے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ اس صورت حال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، کیا ہوا اب جب اتنی بار 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 وہی کرنا پڑ رہا ہے کہ میرا جو بت ہے جس سے میری اتنی عقیدت ہے وہ بار بار کچرے کے ڈھیر میں مل رہا ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، اس کے گلے میں تلوار کو لٹکا دیتا ہوں تاکہ یہ اپنا کیا کر سکے، اپنا دفاع کر سکے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ کون؟ منات، وہ بت۔ اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ یعنی مجھے تو خبر نہیں ہے کہ کون یہ کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ تمہیں تو پتا ہے، تو تم کیا کر لینا، میں تمہارے گلے میں تلوار لٹکا دیتا ہوں، تم اپنا ڈیفینس کر لینا، تم اپنا دفاع کر لینا، اور اس جو کر رہا ہے تمہارے ساتھ اس کو قتل کر دینا۔ اس قسم کا مطالبہ کر کے وہ کیا کر گئے، اپنے بستر پر جا کر سو گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ یعنی پہلے تو صرف کچرے کے ڈھیر پر ڈال رہے تھے، کوڑے کرکٹ پہ، اب کیا کیا، ایک مرا ہوا کتا اس کے ساتھ منات کے ساتھ باندھ کے گندے کنویں میں ڈال دیا جس کا پانی گندا ہو چکا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچ گئے، اس میں دیکھا کہ منات منہوں کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، یعنی اب ایسا کہ بھائی تم اپنا بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہو، اپنا تو دفاع کر لو، تم کو لوگ گندگی کے ڈھیر پر پھینک رہے ہیں، کئی گندے کنویں کے پانی میں پھینک رہے ہیں، اور تم اپنا کچھ بھی دفاع نہیں کر پا رہے ہو۔ تو ان کو غصہ آ گیا اور ان کو کیا کیا، انہوں نے اس منات بت کو اسی گندے کنویں کے پانی میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم اگر تو مشکل کشا ہوتا، یعنی مشکل کو دور کرنے والا ہوتا، تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ یعنی یا تو اگر خود مشکل کشا ہوتا تو نہ وہ کتے کو کچھ ہوتا اور نہ تجھے کچھ ہوتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا ہو گیا، ان کا یقین اس بت کے اوپر سے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کو یقین آ گیا کہ یہ بت کسی بھی قسم کی قدرت نہیں رکھتے، نہ سننے کی، نہ دیکھنے کی، نہ مشکل کشائی کی، نہ تکلیف دور کرنے کی، نہ خوشی دینے کی، کوئی بھی چیز ان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔
اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی اسلام جب قبول کر لیا تو پورے خالص، پورے مخلص ہو کر، دل کے اخلاص کے ساتھ کیا کیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو ان کو رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، کس پر؟ کہ میں نے اتنے اپنے زندگی کے سال کس میں ضائع کر دیے؟ شرک میں ضائع کر دیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ضائع کر دیے۔ تو وہ اس کا رنج کرتے رہتے تھے، اور باقی اپنی اولاد کو سب کو کیا کر دیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ یعنی سمجھ لیں غزوہ احد کب ہوئی ہے؟ 3 ہجری میں، ہجرت کے 3 سال بعد۔ تو اس سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب جب غزوہ احد آیا ہے ان کے سامنے، حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں، اور صبح و شام بہادر شیروں کی مانند آ جا رہے ہیں، اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کیا چاہتے ہیں کہ کاش ہم اس میں شامل ہوں۔ کہاں پر؟ غزوہ احد میں، اور جلد سے جلد جام شہادت پی لیں۔ یہ اتنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں کہ بس جائیں اور شہادت کا جام پی لیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبر آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے، مزید برآں وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ یعنی اب بیٹے جا رہے ہیں تو ان کو جب وہ دیکھ رہے ہیں اتنا جوش خروش، اتنا جذبہ جہاد کا، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اتنے جذبے سے میری اولاد جا رہی ہے تو میں کیوں نہ جنگ میں شامل ہوں۔ لیکن بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ ایک تو معذور ہیں، آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے، دوسری بات آپ بہت عمر رسیدہ ہیں، آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بیٹے روک رہے ہیں۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس جنگ جو ہوتی ہے وہ کن لوگوں پر نہیں ہوتی ہے؟ عورتوں پر، بچوں پر اور معذوروں پر جنگ فرض نہیں ہوتی۔ جب کوئی جنگ فرض کر دی جائے تو اس میں نوجوانوں کا زیادہ شمولیت ہوتی ہے۔ جو معذور ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اس چیز کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو معذور ہیں، آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی رخصت دے رکھی ہے، آپ کا جنگ میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ یعنی آپ بچوں کی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے لنگڑا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے نہیں دے رہے۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی میں جس حال میں ہوں اسی حال میں شہید ہو کر جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا ہے، تو اب وہ چاہے معذور ہوں، چاہے عمر رسیدہ ہوں، بیٹوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خاموش کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ان کو اجازت دے چکے ہیں۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسے کہ اب کبھی واپس گھر لوٹیں گے ہی نہیں۔ یعنی ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو شہادت کا جام میں نوش فرمانے ہی والا ہوں، تو آخری الوداع اس طریقے سے اپنی بیوی سے کر رہے ہیں۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل و خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے جلوں میں میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی جلوں میں یعنی کہ ان کے ساتھ، ان کے گروپ میں پہلے تو دعا کر لی، اللہ مجھے میدان جنگ میں شہادت ہی چاہیے، اور مجھے مطلب اپنے گھر والوں کی طرف رسوا ہو کر لوٹنا نہیں ہے کہ میں کیا ہو گیا، زندہ واپس آ گیا، مجھے تو شہادت کا جام نوش فرمانا ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ چل دیے جنگ کی طرف۔
ان کے قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں: میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ یعنی آئی لانگ فار جنہ، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ میں مطلب اللہ رب العزت سے یہ پکار رہے ہیں نا، دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں، میں جنت کی طلب رکھتا ہوں، میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں، یہ بولتے ہوئے سب سے پہلی قطار میں، سب سے پہلی رو میں سب سے آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا آ رہا تھا۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پروٹیکٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یعنی وہ بیٹا خلاد اور حضرت عمرو بن جموع دونوں ہی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، یعنی ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، وہ کیسے ہیں؟ جس طرح سے ان کے بدن پر خون لگا ہوا ہے، ان کو اسی خون میں اسی طرح سے ان کی تدفین کی جائے گی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ جو شہداء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا زمین پر خون گرنے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں، جو شہید ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے نام پر، ان کو جو جنت نہیں، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے اس کے نیچے کچھ شینڈلیئرز لٹکے ہوئے ہیں، یعنی جو لیمپس ہوتے ہیں نا، جھومر ہوتے ہیں، تو اس طریقے کے جھومر بنے ہوئے جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، ان ان شینڈلیئرز میں یہ شہداء سبز پرندوں کی روحوں کی طرح رہتے ہیں، ہرے کلر کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو روح ہیں وہ شہداء کی روح ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پرندے ہرے رنگ کے پرندے ہوں گے جو پوری جنت کا چکر لگاتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے جو ایک وہ ہے نا، ایک لیول، کون سا؟ برزخ والا لیول، یعنی مرنے کے بعد، جو ہم فوت ہونے کے بعد جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر میں جاتے ہیں اور قبر میں ہی ان کو رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے شہداء کا معاملہ کیا کیا ہے؟ جب وہ شہید ہوگا اللہ کے نام پر، تو اللہ رب العزت اس کی روح کو ڈائریکٹ جنت میں سبز پرندوں کے روح کے طور پر وہاں پر بسا دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے وہ اللہ کی قربت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، وہ جو خون کے نشان ہوں گے وہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے، جب یہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، تو وہ چمک رہا ہوگا، وہ خون میں سے خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ چمک رہے ہوں گے وہ نشان، جس سے پتا چلے گا کہ یہ شہید ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی کیا کروں گا؟ گواہی دوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی وہ دم بالکل جیسے تر و تازہ زخم ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوگی اور زعفرانی رنگ کا وہ خون بہ رہا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا: عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ یعنی دو صحابہ کرام کو ایک قبر میں دفن کروا دیا، کیوں؟ کہ وہ دونوں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا حشر، یعنی قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں سے ہم محبت کرتے ہیں یا دنیا والوں سے ہم محبت کرتے ہیں؟
تو یہاں پر کہا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو دونوں کو ایک ہی اس میں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور عمرو بن جموں، حضرت عمرو بن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی جاننے کے لیے درج ذیل دو کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں: اصابتو اصابتو مترجم اور سب فت الصفوہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو کتابیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جہاں اسلام قبول کیا اور بالکل فوراً ہی ان کو کیا ہو گیا، شہادت کا جام نوش فرمانے کا اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا۔ اور اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ کیا تھے، معذور تھے، معذور ہونے کے باوجود بھی ان کا یہ جذبہ تھا کہ مجھے شہادت کا جام نوش فرمانا ہے، اور اللہ نے کیا کیا، ان کو ایسا عظیم صحابی جس نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کر لیا تھا کہ میں لنگڑاتے ہوئے ہی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ اسی طرح سے بغیر ایک پیر کے اسی طرح سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو جذبے اور جو عقیدتیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے جو صحابہ اکرام کی تھیں، اللہ ہمیں ان عقیدوں پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس محبت کو جو ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی، جو جذب ہو چکی تھی، اللہ ہمیں بھی ویسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے نام پر اپنی جانیں دے سکیں، دین کے نام پر ہم اپنے مال خرچ کر سکیں، دین کے نام پر ہر وہ چیز قربان کر سکیں جو ہمیں محبوب ترین ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی شہادت کے جذبے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو مسلمان جہاں کہیں بھی اللہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان پریشان ہیں یا دین کے خاطر لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ انہیں سرخرو کرے، اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول بالا فرمائے، اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ فرمائے، اور ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔